बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबिद साहब। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ पूरे माह मुबारक रहेगा, जिसमें हम सब मिलकर इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतों को समेटने की कोशिश करेंगे और उन तमाम मौज़ूआत पर गौर व फिक्र किया जाएगा, रोशनी डाली जाएगी कि जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। हमारी ये ट्रांसमिशन सर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है, जिनका ये कहना और मानना है कि नेकी के काम रुकने नहीं चाहिए। रमज़ान मुबारक में भी घर पर रहते हुए भी हम नेकी के काम कर सकते हैं, तो नेकी के कामों में आगे आने की कोशिश करें और नेकी की बारिश को जारी रखने की कोशिश करें। नेकी की जब भी बात होती है तो हम आपको याद दिलाते हैं नेकी की टोकरी की, जो कि सच टीवी की कोशिश है और आपको ये कोशिश नज़र आएगी मुख्तलिफ तंदूरों पर। ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य खैर का हिस्सा बनने की कोशिश करें, अपने प्यारों की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें और अपने लिए भी कोशिश करें कि आप आज जो अमल दूसरों के लिए करें, दूसरों की मदद करने के लिए करें, कल इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन सिला आपको मिलेगा। जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी, जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी बेहतरीन वसीले बनाएगा। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के काम आ सकें। मैं आबिद साहब से गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को आज के मौजू के हवाले से बताएँ। जी, आज का मौजू मैं कुछ इस तरह से सवाल की सूरत में करना चाहूँगा कि इंसान जब मसाइब व आलाम का शिकार होता है या किसी इम्तिहान में आ जाता है, उसे सामने सारे रास्ते मसदूद ख़त्म होते हुए महसूस होते हैं और उसे कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और इंसान बड़ा नाजुक है। ये सूरत हाल उसे ज़िंदगी में बहुत दफ़ा दरपेश होती है। उस वक्त इंसान क्या करता है? दुआ करता है। उसकी जो फितरत है, उसके जो दिल के अंदर है, उसकी जो रूह के अंदर है, वो चीज़ सामने आ जाती है और वो है दुआ। बेशक बेशक। कुरान करीम में इस मफ़हूम की मुतअद्दिद आयत हैं और एक आयत तो बहुत ही वाज़े इशारा करती है कि इंसान को, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसान को जब कोई तकलीफ़ होती है तो वो फिर खुदा की तरफ रुजू करता है, फिर वो दुआ करता है, फिर खुदा की बारगाह में आता है और जब वो मुसीबत दूर हो जाती है तो फिर वही इंसान भूलने वाला है और खुदा से दूर हो जाता है। लेकिन इंसानियत का तकाज़ा है, इंसान की फितरत का तकाज़ा है, इंसान की जो रूहानी कद्र है उसके अंदर, वो इस बात की मुतक़ाज़ी है कि हमेशा अल्लाह ताला की तरफ रुजू रखा जाए और दुआ की जाए और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह परेशानियाँ दूर फरमाने वाला है। तो दुआ का मफ़हूम, दुआ का कॉन्सेप्ट, दुआ की शराइत, दुआ के औकात, दुआ की कबूलियत और अगर दुआ कबूल नहीं हो रही बज़ाहिर तो उसकी वजूहात और दुआ कबूल कराने के तरीके, इन सब पे बात होंगी इंशाअल्लाह। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, खूबसूरत तरीके से मतालिब बयान करने वाले आलिम दीन हैं। मौलाना लियाकत अली आवान साहब हमारा सच का आप माशाल्लाह बहुत से प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं और आप भी बड़े खुलूस के साथ हम अपने मौजू की वजाहत करते हैं। और जनाब मौलाना मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप एक बेहतरीन ख़तीब हैं और बेहतरीन आलिम दीन है और इस मौजू पर इंशाअल्लाह बात ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कारी मोहम्मद इश्तियाक हैं हमारे साथ और आपसे ही गुजारिश करेंगे कि आप हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करें। चला रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा
نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت ہم پیش کی اور موضوع سے مربوط بھی اس لیے کہ خدا انسان کی فطرت کی آواز ہے خدا کا تصور انسان کی فطرت میں ہے اور یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب ایک تو ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے چار سو اسے اندھیرا نظر آتا ہے نا امیدی کی کیفیت ہوتی ہے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس کو ایک ہی در نظر آتا ہے ہر انسان بعض اوقات جس نے ساری زندگی ایک ملحد کی صورت گزاری ہو جب اسے بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو وہ بھی خدا کے در پہ آ جاتا ہے دعا کرتا ہے تو ایک تو یہ فطرت کی آواز ایک خود قرآن پاک میں خداوند قدوس نے گویا براہ راست انسان کو یہ کہا کہ مجھ سے مانگو اور میں عطا کروں گا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا یعنی دونوں چیزیں بہت واضح ہیں تو انسان میں دعا کی احتیاج اور پھر خدا کا دعا قبول کرنا اس کی سگنیفیکنس بتائیے گا اہمیت بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں واہ راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں یقیناً رحمتی واسعت لا غضبی کا اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کے ایک پر جو ہے وہ مسلسل آوازیں آ رہی ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے بے شک میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا گویا اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ اپنی طرف بلا رہا ہے کہ جناب جانے والے کدھر جا رہے ہو آؤ پلٹو اپنے رب کی بارگاہ میں انسانی فطرت میں ایک داعیہ ہے کہ وہ اپنے کریٹر اپنے بانی اپنے خالق کو وہ تلاش میں تھا اسی تلاش میں کہیں نہ کہیں وہ گمراہ بھی ہو رہا تھا اس کو گمراہی سے نکالنے کے لیے جب نبیوں کو بھیجا تو قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب محبوب تیرے دامن رحمت سے لوگ جڑیں
آپ کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے. جب پھر آپ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے وہ جو بن دیکھے خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ ہے کہاں پہ؟ تو کہا اذا سالک عبادی انی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، انہیں بتائیں میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تم جب بھی مجھے پکارتے ہو. یا اللہ تو کتنا قریب ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے مجھے اپنے محسوس کر، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. اور وہ اتنا قریب ہے کہ زمین و آسمان میں نہ سما سکنے والا رب ہمارے دلوں میں موجود ہے، صرف اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب انسان اپنے رب کو اتنا قریب محسوس کر کے اس سے پکارتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. کہیں فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. کہیں فرمایا دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یعنی نبی کریم صاحب الاولاق کی حیات طیبہ میں اٹھتے ہوئے دعا ہے، بیٹھتے ہوئے دعا ہے، کھاتے ہوئے دعا ہے، پیتے ہوئے دعا ہے، سوتے ہوئے دعا ہے، سفر کے لیے دعا ہے، گھر آتے ہوئے، سواری پہ چڑھتے ہوئے دعا، کوئی یہاں تک کہ واش روم میں جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے دعا، واش روم سے باہر آئیں تو دعا، کھانا ہر لقمے پہ دعا. یعنی یہ حضور کی زندگی دعاؤں کا مجموعہ ہے. آپ انہی کا تسلسل مولا کائنات کو دیکھ لیں، آپ ائمہ طاہرین دیکھ لیں، خود مناجات زین العابدین کا مطالعہ کریں، لمحہ بلمحہ دعاؤں سے بھرپور یہ زندگیاں ہیں. اور یہی کیفیت ہمیں اولیاء اللہ میں بھی نظر آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، دعا کی احتیاج، جیسے ابھی ذکر کیا کہ انسان کو ہر لمحے دعا کی احتیاج ہے. ایسا ہے کیوں انسان دعا کے بغیر واقعاً اس کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ لمحہ لمحہ جب وہ آگے بڑھتا ہے، قدم آگے بڑھاتا ہے، تو اس کو یہ احساس اس کا مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں. جب تک کہ خداوند قدوس کی خاص توجہ ہم پر نہ ہو، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. تو احتیاج دعا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا اس کا لغوی معنی ہے پکارنا، بلانا. اور عرف میں انسان جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مقصد اور حاجت کے لیے پکارتا ہے تو اسے دعا کہتے ہیں. دعا فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کوئی اپنی ضرورت اور حاجت بارگاہ الہی سے طلب کرے. صحیح، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، بالکل صحیح. ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خضوع و خشوع سے دعا مانگتا ہے اور ایک چیز کو طلب کرتا ہے، یہ بھی دعا ہے. جی. اور ایک دفعہ نہیں، وہ کلمات بھی دعا ہیں جو حمد و ثنائے پروردگار پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی طلب اور سوال نہیں پایا جاتا. کیونکہ پکار تو اسے ہی رہے ہوتے ہیں نا جب حمد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، انسان جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کے ذریعے سے یہ انسان جو مخلوق ہے اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے. دعا نام ہے عبد کا اپنے معبود سے تعلق کا. واہ واہ واہ. دعا نام ہے فقیر کا غنی سے جڑ جانے. واہ واہ. دعا یعنی ایسا انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس ذات سے جڑ جاتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. واہ واہ. دعا یعنی وہ انسان جو لینے والا ہے وہ دینے والے سے اپنا ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے. واہ واہ. اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام مناجات امیر المومنین میں ارشاد فرماتے ہیں مولا یا مولا انت المولا وانا العبد. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو آقا ہے میں غلام ہوں، تو مولا ہے میں عبد ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، کیا غلام پر آقا کے علاوہ بھی کوئی رحم کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے. واہ واہ.
मौलाया या मौलाया अंतल मालिक व अनल ममलूक। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला तू मालिक है, मैं ममलूक हूँ। यानी दुआ ममलूक का मालिक से जुड़ जाना और एक ताल्लुक पैदा करने का नाम है। मौला फरमाते हैं, मालिक तेरे अलावा इस ममलूक पर कोई और रहम कर सकता है? मौलाया या मौलाया अंतल अजीम व अनल हकीर, तू बुजुर्ग बरतर है, मैं पस्त हूँ, मैं हकीर हूँ। व हल यरहमुल हकीर इल्लल अजीम। मौलाया या मौलाया अंतर रब व अनल मरबूब, मौला तू रब है, मैं मरबूब हूँ। वाह वाह, तू ही रब है, तो रब ही अपने बंदे पर रहम कर सकता है। मौलाया या मौलाया अंतर राज़िक व अनल मरज़ूक, ऐ मौला तू राज़िक है, मैं रिज़्क़ लेने वाला हूँ, तू देने वाला है, मैं लेने वाला हूँ। मौलाया या मौलाया अंतल मुअती, मौला तू अता करने वाला है, मैं लेने वाला हूँ। और तेरे अलावा कौन है जो मुझ पर रहम करे? बस दुआ इंसान का अपने खालिक से जुड़ जाना और एक ताल्लुक पैदा करने का नाम है। यानी इंसान जब अपनी नियाज़मंदी का और अपने एहतियाज का इजहार करता है और उस गनी रब के गनी होने का ऐलान करता है, इसको दुआ कहते हैं। और इंसान, जो आपका सवाल है क्यों दुआ का मोहताज है, इस वजह से कि अगर दुआ न हो तो इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने अपनी दुआओं में हमें इस बात की तालीम दी है, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन अबदा, ऐ अल्लाह मुझे आँख झपकने के लम्हे के बराबर भी अपने हाल पर न छोड़ना, मैं हमेशा तेरा मोहताज। वाह। जनाब मौलाना मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब, दुआ अब्द और माबूद के दरमियान, मालिक और ममलूक के दरमियान, रब और उसके बंदे के दरमियान एक ताल्लुक़, एक वास्ते का नाम है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई हाजित हो। जैसे कुरान की भी आयत मैंने पेश की थी कि ख़ुद खुदा फरमाता है कि जब मुश्किल में होते हो तो दुआ करते हो, और जब हम वो दूर कर देते हैं तो फिर तुम्हें ख्याल ही नहीं रहता। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले क़िबला अब्दी साहब आपका सच न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस खूबसूरत नशिस्त में खूबसूरत टॉपिक में मुझे गुफ्तगू करने की सादत अता फ़रमाई है। अल्लाह करीम आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, इस इदारे को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। देखें, बंदा मोमिन और रब्बुल आलमीन के दरमियान दुआ का जो एक कंसेप्ट है, जब दुआ हम करते हैं तो जब बंदा मोमिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में आता है, झुक जाता है, तो ये वो दुआ है कि इंसान जब रब की दहलीज़ पे आता है। लेकिन जब हम अमूमन देखते हैं कि किसी दुनियादार के पास हम जाते हैं, अब एक बार मांगें वो अता करेगा, दूसरी बार हम जाएंगे तो वो नहीं देता। लेकिन रब्बुल आलमीन की दहलीज़ वो है, एक बार जाएं फिर भी अता किया जाता है, 10 बार जाएं फिर भी अता किया जाता है। वो बारगाह वो है अब्दी साहब कि अगर इंसान न जाए तो अल्लाह नाराज़ होता है, जब जाए तो अल्लाह राज़ी होता है। जनाब सैयदना मौला मुश्किल कुशा मौला अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे जो अजीम चीज़ है और महबूब चीज़ है वो दुआ है। जब इंसान रब्बुल आलमीन की बारगाह में आके झुक जाता है, रब्बुल आलमीन से मांगता है, तो वो दुआ है। जी, हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आप ही से शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। का महीना मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। रमज़ान है रहमान की रहमत का महीना, रमज़ान है कुरान। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्फ़े से कबल मौलाना मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब दुआ की अहमियत और वो जो एक ताल्लुक़ है अपने खुदा और उसके बंदे का, उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब सैयदना मौला मुश्किल कुशा मौला अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि जो रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है वो दुआ है। अब देखें, हम जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में आकर झुकते हैं, अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार के बाद रब की दहलीज़ पे हाज़िर होते हैं,
کہ مالک تو ہی ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا، ہماری التجاؤں کو قبول فرمانے والا، ہماری مشکلات کو حل فرمانے والا۔ جب گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے انسان رب کی دہلیز پہ آ جاتا ہے، پھر رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ گناہ کرتا رہا، نیکوکار نہیں تھا، گناہ گار تھا، بدکار تھا، مگر اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ جب انسان سب کچھ اٹھا کے رب کی دہلیز پہ حاضر ہو جاتا ہے، پھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو بندہ میرا تھا، میری بارگاہ میں لوٹ کے آ گیا ہے تو میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ فرماتے ہیں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آ کے دعا کرنی ہے تو ضرعاً و خفیہ، جو آپ پہلے فرما رہے تھے، ایک تو آپ گڑ گڑا کر رب کی دہلیز پہ گڑ گڑا کر مانگیں۔ دیکھیں ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم قافیے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسی دعا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سننے والے کو مزہ آئے۔ دعا مزے کے لیے نہیں، ٹوٹے الفاظ بھی ہوں، رب تو سن رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے میرا بندہ کس محبت سے مانگ رہا ہے، کس پیار سے مانگ رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے، رب العالمین کے عطا میں کمی تو کوئی نہیں، انسان رب کی دہلیز پہ آئے۔ اب وقت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رب العالمین نے اپنی محبت کے لیے خاص کر رکھی ہیں، کچھ مکان ہوتے ہیں، کچھ زمانے ہوتے ہیں، کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو رب العالمین نے اپنے کرم کے لیے خاص کر رکھی ہیں۔ اب دیکھیں جو زمانہ ہے، اب رمضان شریف کے اندر دعا مانگی جائے اللہ ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے، جلدی قبول فرماتا ہے۔ افطار کے وقت دعا مانگی جائے اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ یہ بالکل اس پہ یہ جو دعا کے آداب اور قبولیت اس پہ بھی کیونکہ ہمارے سیشن ہے اس پہ ہم انشاءاللہ بہت بات کریں گے۔ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اسی پہلو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور پھر باقی موضوعات پر بھی۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جب انسان دعا مانگتا ہے، ابھی جو آداب دعا ہیں اور جو قبولیت دعا ہے اور جو اس کی شرائط ہیں اور قبول نہیں ہوتی تو دراصل کیا ہے کہ قبول نہ ہونا بھی ایک صورت قبول کی ہے، لیکن اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک چیز بہرحال ہوتی ہے کہ انسان کتنی بھی مشکل میں ہو، کتنی ہی نا امیدی ہو، کتنا ہی دل ٹوٹا ہوا ہو، ظاہر خلوص تو پھر آ جاتا ہے جب یہ سارے فیکٹرز اکٹھے ہو جائیں۔ جب آدمی دعا کر لیتا ہے اور دعا مانگ کے وہ دعا کے آخر میں آتا ہے یا فارغ ہوتا ہے تو ایک اطمینان قلب ہر بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ اس کے روح میں یہ بات جاگزیں ہو جاتی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد فرمائے گا، کوئی ہے جو میرے مدعا کو مجھے عطا کرے گا، کوئی ہے جو کچھ مجھے چاہیے اس کو شرف قبولیت بھی بخشے گا اور عطا بھی کرے گا۔ کسی کے ہونے کا احساس انسان کو طاقت دیتا ہے، اور جب رب کے ساتھ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قبلہ علامہ لیاقت اعوان صاحب نے مولا کائنات کی ان الفاظ کو دہرایا ہے، تو ان لفظوں کے اندر ایک تو جامعیت ہے اور دوسرا ایک بندے کا خدا سے جو ربط اور اس میں جو عاجزی اور انکساری اور تذلل ہے، یہ خود سے احساس دلاتا ہے نہیں، نا امیدی کے اندر امید کا چراغ رب کی ذات ہے، اندھیرے میں روشنی کا چراغ اللہ کی ذات ہے، اور جب بھی مایوسی شدت اختیار کر جاتی ہے تو ایک امید رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ ایمان بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، کلمہ طیبہ بھی ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے، اور قرآن اور ذات پیغمبر، ائمہ طاہرین، صوفیہ، سب کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ آخری بارگاہ جس بارگاہ میں آپ نے سب کچھ لینا ہے، سب مانگ سکتے ہیں، وہ بارگاہ رب العالمین ہے۔ جیسے یہاں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا دروازہ ہے اس کی رحمت کا، اس کی بخشش کا، اس کی مغفرت کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بت پرست بت کے آگے 40 سال سے یا سانامی کی صدا لگا رہا تھا، اچانک اس کی زبان پلٹا کھاتی ہے اور اس کے منہ پہ آتا ہے یا سامادی، اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک 3 بار جواب دیتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہ وہ تجھے جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ مانتا ہے، وہ تو تجھے پکار بھی نہیں رہا تھا اور تو 3 بار جواب دے رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا 40 سال سے وہ ایک بت کے آگے اس کو پکار رہا تھا، وہ جھوٹا تھا، اس نے کبھی اسے جواب نہیں دیا، مانا غلطی سے اس کے منہ پر میرا نام آیا ہے، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو جھوٹے اور سچے میں فرق کیا رہ جاتا؟ مطلب غلطی سے بھی اگر پلٹا کھا کر، اب جو اسے نہیں مانتا اگر اسے بھی وہ جواب دیتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب نیک شخص رب کو پکارتا ہے تو رب 1 بار جواب دیتا ہے،
اور جب کوئی گناہگار شخص اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ 3 بار جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے تو مجھے بھولا تھا، میں تمہیں نہیں بھولا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھلا دے، ہم سے ایک لمحے کے لیے تعلق توڑ دے، نہ ہماری سانسیں چل سکتی ہیں، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ ہاتھ کام کر سکتے ہیں، اس وجود کا متحرک رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں ہر لمحے اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے۔ واہ واہ، اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیا، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں یا جانور ہیں۔ جو اللہ کو نہیں پکارتے، رجوع اللہ نہیں کرتے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی کمزوری ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو بھلایا، اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر صاحب اسی بات کو جب ہم بار بار اسلامی لٹریچر میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، ابھی جیسے ذکر بھی ہوا کہ عام جو حالات ہیں اس میں جس کو احتیاج ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس جائے کہ جو اس کی احتیاج پوری کرے گا۔ بڑے بڑے ذرائع استعمال کرتے ہیں، وسیلے استعمال کرتے ہیں کسی بڑے شخص، کسی مقتدر شخص یا کسی مقتدر ادارے سے ملنے کے لیے، اور پھر ٹائم لینا پڑتا ہے اور پھر بڑا اہتمام کے ساتھ اس وقت جانا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں خدا بندے سے خود کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، میں دعا سنوں گا، میں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہیں چاہیے۔ تو یہ خداوند قدوس کا اپنے بندے سے اتنی محبت اور اتنا اس کو اپنے پاس بلانا پسند ہے۔ جی دیکھیے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ بہت اچھے موضوع کا بھی آپ لوگوں نے انتخاب کیا، چونکہ دعا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ بالکل سے اس میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کے فرض ہونے کا فلسفہ بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ پھر اس کے بعد شہر رمضان کا تذکرہ ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر اسی طرح جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی اثناء میں، اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ بڑے ہی ظریف اور لطیف انداز میں دعا کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ اے میرے حبیب اذا سألک عبادی، اے میرے حبیب جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں انی، میرے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بڑے ظریف انداز میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ آپ کو پیغمبر ہی نے بتانا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میری عظمت کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ وسیلہ پیغمبر کے وسیلے کے ذریعے سے ہی معرفت خدا حاصل ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے حبیب جب تجھ سے سوال کرے عبادی، میرے بندے۔ اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ سوال رسول پاک سے سوال کرنے سے امت وہ نہیں ہو سکتی، غنی نہیں ہو سکتی، یعنی سوال رسول پاک سے کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ جی، سوال رسول پاک سے کرنا ہے، اور رسول پاک ہی نے لوگوں کو دین بتانا ہے، لوگوں کو معرفت خدا سے روشناس کرانا ہے۔ بالکل صحیح۔ میرے بندے جب تجھ سے، میرے حبیب جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں انی، میرے بارے میں، دیکھیں کتنا لطیف اور کتنا ظریف انداز ہے۔ پہلے کہا اے وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کرے عبادی، میرے بندے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا، اپنے کرم کا جو اپنے بندوں پر ہے اس کا اظہار فرما، عبادی اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے جب تجھ سے سوال کرے۔ پھر فرمایا انی، میرے بارے میں ان سے کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں ان کے پاس ہی ہوں، میں کوئی دور نہیں، میں ان کی ہر سمت موجود ہوں، میری کوئی خاص سمت نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاکیزہ ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم اس کے جسم کا قائل ہو جاتے ہیں تو پھر اسے محدود تصور کرنا پڑتا ہے، چونکہ ظاہر ہے جس چیز کا جسم ہوتا ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا میں ان کے پاس ہوں، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ،
उजीबु दावत दाई। मौलाना हैदर अलवी साहब ने इस आयत को शुरू में बयान फरमाया कि मैं जवाब देता हूँ, मैं कबूल करता हूँ दावत दाई इज़ा दाने, हर एक पुकारने वाले की पुकार, और जब भी पुकारता है उसको कबूल करता हूँ और लब्बैक कहता हूँ। आप तवज्जो करें, ये नहीं कहा कि जो भी मुझे पुकारता है, जो भी मुझे बुलाता है, मैं जवाब देता हूँ, मैं इस्तिजाबत करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, बल्कि पहले कबूल करने का वादा दिया, फिर फरमाया जो मुझे पुकारता है, फरमाया उजीबु इज़ा दावत दाई। और फिर ये वादा देने के बाद कि मैं जवाब दूंगा, मैं कबूल करूंगा, मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूंगा जब वो मुझे पुकारेगा। और ये भी नहीं कहा कौन पुकारे, कदावत दाई, पुकारने वाला मुझे पुकारे, इज़ादा ने, जब भी चाहे पुकारे, दिन के वक्त पुकारेगा तो तब भी, रात के वक्त पुकारेगा तो तब भी, गुनाहगार पुकारेगा तो तब भी, नेक पुकारेगा, नेक बुलाएगा, नेक दुआ करेगा तो तब भी इजाबत करूंगा। और तवज्जो करें, एक यहाँ और भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों से फरमाइश की है, चाहा है, हुक्म दिया है, कहा जब मैं ऐसा हूँ, तुम्हें वादा दे रहा हूँ कि इस्तिजाबत करूँगा, फल यस्तजीबू ली, तो आप भी मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहो। क्या बात है, क्या बात। वल युमिनु भी, आप भी मुझ पर यकीन रखो, मुझ पर ईमान रखो। देखिए माह रमज़ान जो मैं अर्ज़ करना चाहता था, और दुआ का गहरा ताल्लुक़ है। इन आयात में जहाँ रोज़े का जिक्र हो रहा है, वहाँ अल्लाह ताला दुआ का जिक्र फरमाता है। और जी, अगर वक्त है तो जी आप एक जुमला मुकम्मल कर लीजिए। जी नहीं, अगर मुझे वक्त देंगे तो मैं इस रमज़ान और दुआ के बारे में वो फिर हम अगले सवाल में आपसे इंशाल्लाह पूछेंगे, क्योंकि हमने नात भी सुननी है और जनाब मौलाना मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब एक बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था वो मुकम्मल कर लें। आप कुछ दुआओं के कबूल होने के औकात और कुछ कबूल होने के फैक्टर्स बयान कर रहे थे, ये भी बहुत अहम है। जहाँ आदाब दुआ है, दुआ कबूल होने के फैक्टर्स हैं, दुआ कबूल होने की बाज़ जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा दुआ कबूल होने के चांसेस होते हैं, इस पे भी बोलना और नाज़रीन को बताना बहुत ज़रूरी है। जी किबला आब्दी साहब, ऐसे है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ दुआ हमेशा कबूल होती है। वाह। अब देखें, हम यहाँ पे एक नमाज़ पढ़ते हैं तो एक नमाज का ही सवाब है, लेकिन यही नमाज अगर हम काबतुल्लाह की सरज़मीन पे मक्कातुल मुकर्रमा में जाके पढ़ते हैं तो ठीक है, कुछ जगहों को कुछ जगहों पर फजीलत हासिल है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह जगह को रब्बुल आलमीन ने अपनी मोहब्बत और प्यार के लिए चुन रखा है, इसी तरह कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जिनको रब्बुल आलमीन ने अपनी मोहब्बत के लिए चुन रखा है। हम यहाँ बैठ के दुआ करते रहें, अल्लाह सुन रहा है। हमारे मुफ्ती साहब एक फरमाया करते हैं कि अल्लाह सुनता सारों की है मगर मानता प्यारों की है। वाह वाह। अब देखें, हम जब दुआ करते हैं, हम दुआ करते रहें, शायद हमारी दुआ कबूल ना हो, लेकिन हम जब आका कौनैन और आले नबी का वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करते हैं तो वो दुआ डायरेक्ट कबूल हो जाती है। उन पाक हस्तियों का अर्ज़ करते हैं कि मालिक हम तो गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन मालिक इनका वसीला तेरी बारगाह में पेश करते हैं, तो इन मुक़द्दस हस्तियों की वजह से रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआउ मिफ्ताहुर रहमा, जो दुआ है ये रहमत की चाबी है। अगर हम रब्बुल आलमीन की रहमत हासिल करना चाहते हैं तो वो चाबी क्या है? दुआ है। जब दुआ जनाब सैयदना मौला मुश्किल कुशा मौला अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी अब ये जुमला सुने, आपने फरमाया कि जब इंसान चाहता है कि मैं रब्बुल आलमीन से कलाम करना चाहूँ, कि रब्बुल आलमीन से कलाम करना चाहता है तो वो दुआ शुरू कर दे, ये रब्बुल आलमीन से कलाम कर रहा है, बंदा कलाम कर रहा है, अल्लाह उसकी कलाम को सुन रहा है। अब मौला अली खुद फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं रब्बुल आलमीन से कलाम करूँ तो मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, जब मेरा दिल चाहे कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो फिर मैं कुरान शुरू कर देता हूँ। तो जब इंसान चाहता है कि मैं रब्बुल आलमीन से कलाम करना चाहता हूँ तो वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में आ जाए। रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल मा याबु बिकुम, जो पहले लियाकत साहब फरमा रहे थे, जब भी अल्लाह इस कौम से उम्मत से मुखातिब होता है तो दरमियान में वसीला आका कौनैन का होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हबीब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमाइए, मा याबु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, जब तुम दुआ नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी फिर परवाह नहीं करेगा। ये बड़ी बहुत अहम बात आपने की, वो जो बात हो रही थी ना कि लम्हा लम्हा हम अल्लाह के लुत्फ़ के
محتاج ہیں. بے شک. اگر کوئی ایک لمحہ تو بہت بڑی بات ہے، لمحے کا کروڑواں حصہ بھی خدا کی نظر جو ہے، نظر فیض اس دنیا سے ہٹ جائے تو ہر چیز کہتے ہیں ختم ہو جائے، کیونکہ خدا کا فیض ہی ہے جس سے یہ کائنات جاری ہے. واہ واہ. اب دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت تو آواز دے رہی ہے نا، ہم ہیں کہ ہم کس ٹائم دعا کرتے ہیں اور کب رب کو پکارتے ہیں. یہ عبدی صاحب دیکھیں، نماز کا ایک وقت مختص ہے، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وقت مختص ہے، ہر چیز کا عبادات کا وقت مختص ہے، مگر دعا کا وقت مختص نہیں کہ اس ٹائم کریں یا اس ٹائم کریں. جب بھی دل چاہے، رات ہو یا دن ہو، دعا جس ٹائم اکیلے بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں. وقفے پر جانا ہے، لیکن وقفے سے پہلے جو آپ فرما رہے ہیں، واپس ہم آپ ہی سے آئیں گے، آپ بات مکمل کر لیجئے گا. لیکن جو آپ نے فرمایا تھا کہ جب ہم اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے دعا کریں تو خود قرآن پاک میں ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ نبی کی بارگاہ میں آ جائیں. تو آئیے دعا کے لیے ہم نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جناب قاری محمد اشتیاق صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسی نعت ہمیں سنائیے کہ اس وقت یہاں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ ہم خود کو بارگاہ نبی میں پائیں، بارگاہ رسول میں پائیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. جب اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان، مرحبا. ناظرین، پروگرام میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں، فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق جو ٹائمنگز ہیں آج افطار کی، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں.
रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। रमजान का महीना है कुरान का महीना, मोमिन का महीना है मुसलमान का महीना। शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। आपने अभी टाइमिंग्स फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक इफ्तार के मुलाहिज़ा किए, और अब हमारा रोज़ जो एक सेगमेंट होता है सेहत और रमज़ान, डॉक्टर खुर्रम गर्देज़ी हैं जो माह मुबारक रमज़ान में सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, किस तरह माह मुबारक रमज़ान में सहर और इफ्तार के वक्त हमें और दीगर औकात में सेहत का ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया हुमा, और रमज़ान और सेहत के सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अब्बास, सर्जन, डॉक्टर साहब बारियाट्रिक सर्जन हैं और डॉक्टर साहब हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात रहेगी कि जनाब अक्सर आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि जनाब लोग कहते हैं कि जी शुगर का इलाज निकला है, शुगर का इलाज किस तरह जी, सर्जरी के ज़रिए। अब ये इसमें क्या हकीकत है और ये कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सी सर्जरी है, डॉक्टर इमरान अब्बास से पूछेंगे क्योंकि डॉक्टर इमरान अब्बास बारियाट्रिक सर्जन हैं और दुबई में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब खिदमत में। वालेकुम सलाम फरहान भाई, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बड़ा ही एक अहम सवाल जो कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों के दरमियान एक कन्फ्यूजन भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ आ रही हैं कि जनाब लोग कह रहे हैं कि जी सर्जरी के ज़रिए शुगर का इलाज मुमकिन है, तो डॉक्टर साहब ये इसमें हकीकत है? खुरम भाई, पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल मुताबिक। इस टाइम अगर मैं कह सकूँ तो खुदा न खास्ता नेक्स्ट पेंडेमिक जो है वो डियाबिटीज़ ही है जो दिख रहा है। अच्छा। और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ इस टाइम डियाबिटीज़ ना हो, और परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ रही है। उसके कई फैक्टर्स हैं, उसमें एक तो लाइफस्टाइल जो मेन सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से डियाबिटीज़ के पेशेंट्स हर रोज़ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और डियाबिटीज़ को मैं जनरली अगर मैं उसकी डिफाइन करूं तो दो मेन उसकी टाइप्स हैं। वैसे तो कई टाइप्स हैं लेकिन दो, एक टाइप 1 है और टाइप 2। ठीक है। तो हमने जो आज ज्यादातर डिस्कस करना है वो अबाउट टाइप 2 है। टाइप 2 जो होती है वो ओल्ड यानी आपके एल्डर्स में, आप समझे कि वो 30+ में होती है। सही है। इसमें होता क्या है, डियाबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रही होती है पेंक्रियास से, लेकिन रेजिस्टेंस टू इंसुलिन होती है। ठीक है। जो इंसुलिन का इफेक्ट है वो उस तरह नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से प्रोग्रेसिवली शुगर का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं जी बंदे को डियाबिट या ब्लड शुगर हो गई है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर आता हूँ कि क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और इसके रेस्पॉन्स जो है वो 100% है। मैं रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। डियाबिटिक सर्जरी 100% है। अच्छा। हाँ, अब कितने परसेंट लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कितने परसेंट लोग वो फिर आगे हम देखते हैं पेशेंट पे। लेकिन जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो डाटा सामने आ रहा है तो 80+ % जो लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जबरदस्त। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका समझे लॉन्ग टर्म अभी डियाबिटीज है, क्योंकि हम करते क्या है इस सर्जरी में, वो जो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन होती है उसको हम खत्म करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर पेशेंट इस स्टेज पे हमारे पास आ जाए कि अभी तक उसके बीटा सेल या पेंक्रियास पूरा डैमेज नहीं हुआ और वो कुछ काम कर रहा है, तो इंसुलिन यानी उसकी सिक्रीशन हो रही है, जस्ट रेजिस्टेंस टू इंसुलिन है, तो हम इस सर्जरी के बाद
ریزسٹنس ٹو انسولین بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکریشن جو ہے بیٹا سیل سے انسولین کی وہ بھی پروگریسولی بڑھتی ہے. صحیح. تو اسی لیے ہم اس سے پہلے بھی کچھ ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جا کے یہ کہہ سکتے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ میں کتنے % چانس ہے کہ ڈیابٹیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی یا اس کی کافی حد تک وہ ریکور ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں سرجری سے پہلے. زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک بہت بڑی نیوز ہے. البتہ آپ نے ہمارے پروگرام میں پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات کی ہے, لیکن سٹل ہمارے ہاں اس چیز کو لے کے کنفیوژن تھی جو کہ آپ نے کلیئر کر دی کہ جی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر پیشنٹ کا رسپانس دوسرے پیشنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق آپ لوگ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو باریاٹرک سرجری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, آپ کے نام کے ساتھ بھی باریاٹرک سرجن لگتا ہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے بیسکلی؟ دیکھیں ڈاکٹر خرم, یہ بیریٹرک جو ہے یہ اصل میں وہی اوبیزٹی, یعنی جو اوبیزٹی کی سرجری ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیریٹرک سرجری. صحیح ہے. یہ بیریٹرک سرجری یا اوبیزٹی سرجری یہ 1950s میں شروع ہوئی تھی. عجب. اس ٹائم اوپن سرجری کرتے تھے, اور یہ مطلب اس ٹائم تو لیپروسکوپ نہیں تھی, روبوٹ نہیں تھی, تو یہ اوپن کرتے تھے. اچھا پھر یہ ہوا یہ 90s میں, یعنی 1990s میں آ کے یہ سرجری جو ہے لیپروسکوپ سے شروع ہوئی اور پھر ایسا ایسا روبوٹک. میں خود بھی لیپروسکوپ سے ہی کرتا ہوں اور روبوٹک بھی کرتا ہوں, کیونکہ روبوٹک یعنی دونوں سے, اور مین ہم لیپروسکوپک کرتے ہیں اس کو. صحیح ہے. اس میں ہوا کیا ہے, یعنی آپ دیکھیں یہ ڈیابٹیز کو کس طرح, اب جب یہ 1950 سے شروع تو ہو گئی تھی جی, وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ جو پیشنٹ ڈیابٹک ہے, شوگر تو تھی, شوگر ہے, اچھا ہم جب موٹاپے کی سرجری کرتے ہیں ان میں تو ابھی تک پیشنٹ سٹل اوبیس ہے, ابھی تک اس میں موٹاپا ہے, موٹاپا کم نہیں ہوا لیکن شوگر ٹھیک ہو گئی ہے, اسے اس کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی. خیر وہ دیکھتے رہے, آبزرو کرتے رہے. تو یہ 2001 میں ایک پروفیسر تھے روبینیو, بیسیکلی وہ برازیلی ہیں لیکن اس ٹائم یہ یو ایس اے میں کام کر رہے تھے, اور ایک پروفیسر مشائل گانیے, مشائل گانیے کینیڈین ہے اور وہ بھی یو ایس اے میں تھے. یہ دونوں پروفیسرز نے یہ دیکھا کہ بھی یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ڈیابٹک پیشنٹ جو 100 یونٹ انسولین لے رہا تھا سرجری سے پہلے, اور آفٹر سرجری وداؤٹ انسولین وہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا ہے, ہاؤ کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ریسرچ شروع کی, اور وہ ریسرچ جب انہوں نے کی تو وہ پروگریسولی انہوں نے یہ دیکھا اپنی مختلف انہوں نے ریٹس پہ یہ کام کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ سرجری ہوتی ہے اس کے بعد ایک ہارمون ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوکاگون لائک پیپٹائڈ 1 GLP-1, وہ رائز کر جاتا ہے. اچھا پھر یہ ریسرچ بڑھتی گئی, اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں, یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ ان لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ جو ہماری اسمال انٹسٹائن ہے, اسمال باؤل ہے, یہ بگیسٹ انڈوکرین ہے, سب سے زیادہ ہارمونز ہمارے وہ اسی اسمال انٹسٹائن سے ان کی سیکریشنز ہو رہی ہیں. اس کے بعد مزید انہوں نے وہ سرچ کی, دیکھا کہ جب بھی ہم یہ تھوڑی ویریشن کرتے ہیں یہ گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم میں, اس ویریشن کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو انڈائجسٹڈ فوڈ میٹیریل جب یہ اسمال انٹسٹائن کے میوکوزا کو جا کے ٹچ کرتا ہے تو اس میں گلوکاگون لائک پیپٹائڈ 1 کی انکریز ہوتا ہے, اور اس کا ایفیکٹ ہے جو اس پہ پینکریاس پہ اور بیٹا سیل پہ, اور اس کے ہم ریزلٹ لیتے ہیں. جی جو یہ اوبیزٹی سرجری یا بیریٹرک سرجری ہے اس میں ہم کرتے کیا ہے, ہم کچھ ویریشنز لے کے آتے ہیں. ہم ایک تو جو ہمارا اسٹامک کا سائز ہے اس کو چھوٹا کرتے ہیں, اور پھر اسمال انٹسٹائن کو اٹیچ کر دیتے ہیں اس چھوٹے سے پورشن کے ساتھ جو ہم سیپریٹ کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جو خصوصاً ڈیابٹک پیشنٹ ہیں ان میں جو ریزسٹنس ٹو انسولین ہے اس کے 3-4 ہارمون ہیں مین. ایک تو ان میں ہے گیرلین ہارمون, ایک ہے گلوکاگون ہارمون, اور کچھ ہارمون جسے ہم انکریٹینز جو ڈیوڈینم سے ان کی سیکریشن ہوتی ہے. یہ سارے ہارمونز جو ہیں یہ اس کو اپوزٹ ہیں سمجھیں انسولین کے, اور جو سینٹرل اوبیزٹی جب ہوتی ہے یعنی اب جو فیٹ ہے ہماری انٹرا ایبڈومینل ایریا وہ بھی ریزسٹنس ٹو انسولین ہے. تو ہم جب یہ ویریشن کرتے ہیں اوبیزٹی سرجری کے بعد, ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جو فنڈس ہے ہمارے اسٹامک کا ایک خاص ایریا جہاں سے وہ گیرلین ہارمون کی
سیکریشن ہو رہی ہوتی ہیں، جو انسولین کا ریزسٹنس ہے ہماری اس ویریشن کے بعد وہ بالکل ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بالکل وہ زیرو پہ آ جاتا ہے، تو ایک وہ ختم ہو گیا جی۔ دوسرا ہارمون جو ہے جسے ہم گلوکاگون کہتے ہیں، گلوکاگون ہارمون کب انکریز کرتا ہے؟ جب فوڈ میٹیریل ڈیوڈینم جو آنت کا پہلا حصہ وہاں سے گزرے، لیکن جب ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں تو گلوکاگون بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، جو ریزسٹنس ٹو انسولین ہے گلوکاگون۔ اچھا، جب یہ فوڈ میٹیریل ڈیوڈینم یا آنت کے پہلے حصے سے گزرتا ہے تو خاص قسم کی ایسی انکریٹینز وہاں سیکریشن ہوتی ہیں کہ وہ انکریٹینز جو ہیں وہ ہماری اس کے لیے انسولین کے لیے پازیٹیو ہیں، تو لیکن جب ہم اس ایریا کو بائی پاس کرتے ہیں تو وہ انکریٹینز رائز کرنا شروع ہوتی ہیں جو اچھی ہیں ہماری انسولین کے لیے، یا پازیٹیو رول ہے ان کا انسولین کے لیے، تو یہ فنکشن ہو گیا۔ اچھا، دوسرا فنکشن جب انڈائجسٹڈ، کیونکہ جب ہم بائی پاس کریں گے اور اسمال باؤل کو یا آئلیم کو اٹیچ کر دیتے ہیں ہم، یا جیجنم کو اسٹامک پاؤچ سے، تو انڈائجسٹڈ فوڈ جا رہی ہوتی ہے ٹرمینل آئلیم میں، جو ہماری اسمال انٹسٹائن کا آخری حصہ ہے، جب وہاں جاتی ہے اور اس کے میوکوزا سے وہ ٹچ کرتی ہے تو ایک ہارمون ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوکاگون لائک پیپٹائڈ 1 GLP-1، وہ رائز کرتا ہے۔ اور ابھی اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو ڈفرینٹ نیم سے آئے ہوئے ہیں انجیکشن، جیسے سکسینڈا، وکٹوزا، ٹرولیسٹی، یہ سارے وہی GLP-1 ہی ہیں جو ہم ان کو انجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم یہ ویریشن دے دیتے ہیں تو پرماننٹ وہ کہیں کہ GLP-1 رائز کرنا شروع کر دیتا ہے باڈی میں، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ پھر آدمی کو انسولین یا میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ باریاٹرک سرجریز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور ان کی رسپانس کس طرح آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر خرم، آج کل تو کیونکہ یہ پینڈیمک ہے کورونا کا، تو ہم الیکٹیو سرجریز کر ہی نہیں رہے۔ بالکل، ابھی الیکٹرک سرجری جو ہے دبئی میں اس کو منع کیا ہوا ہے، اور ہم صرف ارجنٹ یا ایمرجنسی کیس کر رہے ہیں۔ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب جنرلی پوچھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے، پینڈیمک سے پہلے آپ لوگوں نے باریاٹرک سرجریز کی ہیں، اور ان کی رسپانس کیسے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں؟ بالکل، میں نے مور دین 2000 کیس میں کر چکا ہوں اوورال اوبیزٹی سرجری کے، اور اس میں اگر میں کہوں کہ جو پیور فار ڈیابیٹیز بھی ہنڈریڈز کیسز میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، ہنڈریڈز میں ہوگا کہ جن کو میں نے سرجری کی ہے اور ان کا بہت اچھا ریسپانس ہے، میرا بہت اچھا فالو اپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارا فالو اپ بہت اچھا ہوتا ہے، پراپر ہم فالو اپ کرتے ہیں پیشنٹس کو، اور امیزنگ ریزلٹ، مور دین 80% میرے پیشنٹ جو ہیں، جو ایک انٹرنیشنل ڈیٹا بھی یہی کہتا ہے، وہ اب کوئی میڈیسن نہیں لے رہے، اور جو وہ اوپر 20% بھی ہے وہ انسولین لگا رہے ہیں، وہ میڈیسن یعنی وہ اگر ہے تو وہ ٹیبلٹس لے رہے ہیں، اور اٹس امیزنگ۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس سرجری سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں پیشنٹ کو کہ 5 ایئر بھی ہم اگر وہ کمپلیکیشن جو ڈیو ٹو ڈیابیٹیز ہے ان کو بھی ہم کم کر لینا، کیونکہ آپ دیکھیں جو مائکرو واسکولر کمپلیکیشن آتی ہیں ڈیابیٹیز کی وجہ سے، اس کا کڈنی، آئی پہ اور باقی ہارٹ پہ، کورونری آرٹریز پہ آتا ہے، اگر ہم اسے بھی ڈیلے کر لیں، ہم ایک پیشنٹ کو ڈیالسس سے بچا لیں، ہم ایک پیشنٹ کو اگر اس کے آئی ایشو سے بچا لیں، اگر 5 ایئرز کے لیے بھی بچا لیں، پھر بھی بہت ایفیکٹو اور بہت اچھا ہے۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عرض کیجیے گا کہ لیپروسکوپک سرجری کا آپ نے لفظ یوز کیا، تو یہ جو باریاٹرک سرجری آپ لوگ کرتے ہیں یہ لیپروسکوپی کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ لیپروسکوپک سرجری اور عام سرجری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، لیپروسکوپی کی ہول سرجری ہے، اس میں ہم چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے، ہم ایک کیمرہ جو ہے وہ اس کے ابڈومن کے اندر اس کو سینڈ کر کے ہم مانیٹر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سرجری، یعنی یہ ایک قسم کی منیمل انویزو سرجری ہے، اس میں ہم اوپن نہیں کرتے ابڈومن کو۔ منی گاسٹرک بائی پاس ہے، روہن بائی گیسٹرک بائی پاس، ورناسٹوموسس گیسٹرک بائی پاس، ساسی ایک نئی ٹیکنیک ہے، اور ڈفرینٹ ٹائپس یہ ہم کر رہے ہیں، اور گیسٹرک پلائکیشن ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیفر کرتا ہے، اس کی انڈیکیشن ہوتی ہے کس پیشنٹ کے لیے ہم نے کون سی سرجری کرنی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی بات پہ کہ کیا ڈیابیٹک پیشنٹس جو ہیں، اس میں ہنڈریڈز آف ایسے پیشنٹس تھے میرے جن کو میں نے سرجری ہی اس لیے کی کیونکہ ان کا شوگر لیول ہائی تھا، یعنی اتنے زیادہ اوبیس نہیں تھے۔ کچھ ایسے کیس تھے جو اوبیس بھی تھے اور ڈیابیٹک بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو اوبیس نہیں تھے، یا اوور ویٹ تھے، یا کلاس 1 جسے ہم موسٹلی، کیونکہ ہم یہاں
BMI جو ہے 30+ ہم سرجری کر سکتے ہیں. جی تو میرے کیسز یہاں وہ کلاس 1 ہم اسے کہتے ہیں جو، کیونکہ اگر میں BMI کا اپنے ویورز کو بتاؤں تو جو BMI 19 to 25 جسے باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں، جی تو 19 to 25 جو ہے یہ نارمل ہے، 25 to 30 جو ہے یہ اوور ویٹ ہوتا ہے، صحیح 30 to 35 کلاس 1، 35 to 40 کلاس 2، اور 40+ ہم اسے سپر اوبیس یا موربڈ اوبیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے اس کی پھر انڈیکیشن ہوتی ہیں. تو جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں، یعنی جو پیشنٹ ہے ڈیابیٹیز اگر اسے، تو ہم 30+ کو بھی ہم آپریٹ کر سکتے ہیں، صحیح ہے یعنی کلاس 1 کو ہم آپریٹ کر سکتے ہیں. صحیح تو ہے یہ بھی ہنڈریڈز میں کیسز ہیں، صحیح اور ان میں امیزنگ رزلٹ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ میرا اپنا ایک تو ہمارا فالو اپ بہت اچھا ہے، پراپر ہم فالو کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو. صحیح ہے 80+% میرے کیسز ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی کسی قسم کی میڈیسن نہیں لے رہے نہیں ابھی، ہے اور یہ میرا فالو اپ 7 ایئرز سے ہے، صحیح ہے یعنی کوئی ابھی سے نہیں ہے. صحیح اباؤٹ 7 ایئر سے میں فالو کر رہا ہوں اپنے پیشنٹس کو. اور کچھ جو پیشنٹ ہے وہ ٹیبلٹ پہ آ گئے، یعنی میرا پیشنٹ کین یو بلیو کہ 153 یونٹس وہ، اور اس کی ایج بھی، ایک لیڈی فرام عراق اس نے اچھا کنسلٹ کیا تھا یہاں سرجری کے لیے، صحیح 71 ایئرز اولڈ ماشاء اللہ ود ڈیابیٹیز. اچھا 153 جو ہے وہ یونٹس اس کے انسولین کے لے رہی تھی، اور ابھی کچھ بھی نہیں لے رہی. تو زبردست اس سے ابھی اس کی سرجری کو 6 ایئرز ہو گئے، میں نے 2014 میں اس کی تھی سرجری. صحیح ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ صحیح بہت اچھا ہے. اور صحیح ہم بھی کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر کی سب سے بڑی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا پیشنٹ سیٹسفائی ہو. صحیح ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس سرجری، اور میرے کئی پیشنٹ ہیں جن کا کڈنی فیلئر کی طرف جا رہا تھا، ان کی پروٹین کی سیکریشن دن بدن بڑھ رہی تھی، اور وہ ڈیالسس کی طرف جا رہا تھا، اور وہ واپس ہوا ہے، واپس ابھی ڈاکٹر کچھ چیز سیکریشن نہیں ہو رہی. صحیح. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب تفصیل سے آپ نے باریاٹرک سرجری، شوگر کا علاج سرجری کے ذریعے پوری تفصیل بتائی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ٹائم بالکل ہمارا ختم ہو گیا. تھینک یو، آپ نے دبئی سے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر عمران عباس کی. ڈاکٹر صاحب باریاٹرک سرجن ہے، دبئی سے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے جوائن کیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سرجری کے ذریعے شوگر کا علاج ممکن ہے. اپنا خیال رکھیے گا. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. مرحبا افطار نشریات میں جو سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں، اور ہم ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ سے ہمارا آپ کا ساتھ ہے. خوبصورت پروگرام اور یہ خوبصورت لمحات اور یہ جو پرکیف لمحات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک بہت ہمیں اس کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، اور آپ بہت پسند بھی کر رہے ہیں ہماری نشریات کو. جو علمی حوالے سے یہاں بحث ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور ہم سب کی زندگیوں کو یہ باتیں سنوارتی ہیں. ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، دیگر علماء موجود ہیں، اور اب ہم اس سیشن میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کا موضوع بہت اہم موضوع، دعا، جو ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہی ہے، احتیاج رہی ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع پہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اور دعا کے کچھ آداب پر بات ہو جائے. دعا کی قبولیت پر بھی بات ہوگی، اور بظاہر جب ہمیں کبھی لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ ایسا نہیں ہوتا. اس کانسیپٹ کو بھی ہمیں کلیئر کرنا ہے. دعا کے آداب، کہ جب دعا کی جائے تو کیا کیا باتیں نظر میں رکھی جائیں. ایک تو سب سے پہلے میں حدیث طیبہ یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی. واہ واہ واہ، گارنٹیڈ. یہ تو سب سے پہلے. اور فرمایا کہ اس کی وجہ فرمائی کہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت لازمی ہوتی ہے، یا تو اسے فوراً اجر عطا کر دیا جاتا ہے، واہ واہ، یا اس اجر کو کچھ عرصے کے بعد یا اس کی کوئی نعم البدل عطا کیا جاتا ہے، یا اس کا اجر حشر تک موقوف کر دیا جاتا ہے. اور حشر کے حضور فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ان دعاؤں کی جب اجر دیکھیں گے جن کی قبولیت دنیا میں بظاہر نہیں ہوئی ہوگی، تو وہ کہیں گے کاش ہم دعائیں تو مانگتے لیکن دنیا میں قبول نہ ہوتی، آخرت میں اتنا اجر. یعنی اس کا اتنا اجر مل رہا ہوگا.
اس لیے دعا ہر حال میں بندہ مومن کو اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دعا سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ بالکل صحیح بات۔ اور یہاں جو صوفیہ اور اہل اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت ہو انسان کو، کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے، اس کے پاس خزانے کتنے ہیں، اس کی شان اور عظمت کیا ہے۔ اگر اس سے وہ آگاہ نہیں ہے تو وہ دعا نہیں مانگ سکتا۔ یعنی دعا کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں سے بھی اور اس کی شانوں، کیونکہ جب اس کو حضور فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر اسے سخی اور غنی اور ساری شانوں اور قدرتوں کا مالک سمجھ کے جب مانگے گا تو پھر اس کا گمان بھی بڑا ہوگا، اسے عطا بھی بڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چیزیں حرام کی ہیں، محرمات اور گناہ ہیں، ان کو ترک کر کے اپنے رب سے دعا مانگو۔ رب فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے، حکم دیا ہے، اوامر ہیں، وہ تم کر کے آ جاؤ، پھر جو تم کہو گے وہ میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا۔ کیا بات ہے۔ تو یعنی یہ بھی اس میں ایک ایڈٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا وہ ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہیں۔ تقریباً ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم وہ فور سائٹ نہیں رکھتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یہ چیز نہ کرو، یہ چیز نہ کرو، یہ چیز نہ کھاؤ، یہ جانور نہ کھاؤ، یہ جانور حلال ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، یہ کام کرنا مستحب ہے، یہ کام کرنا مکروہ ہے، وہ سارا ہماری زندگیوں ہی کو سنوارنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اوامر و نواہی، پھر امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کمائی اور غذا اس کو بھی پاک اور پاکیزہ کرو، پھر جب تم دعا مانگو گے تو دعا تمہاری کبھی رد نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو رقت قلب کے ساتھ ساتھ دل بھی حاضر ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جیسے مولا امیر کائنات اور یا پھر مناجات زین العابدین کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون سی ہستی ہے، کتنی بڑی ہستی ہے اور کس بزرگ و برتر کی بارگاہ میں چہرہ زرد ہو جاتا تھا، بدن کانپنے لگتا تھا، تغیر پورے جسم پہ آ جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ہے، امام حسن علیہ السلام سے بھی ہے، مولا کائنات سے بھی ہے، وہ کہتے تھے معلوم نہیں ہم کس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ پھر اخلاص پورا ہو کہ میں خالص اللہ سے مانگ رہا ہوں، دائیں بائیں کسی اور کی طرف توجہ نہ۔ پھر عبودیت کا تصور کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں لے کر حاضر ہوں گے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہماری دعا کو رد فرمائے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس یقین سے دعا کریں کہ میری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس تو زبان ہے، رب تو ان کی بھی قبول کرتا ہے جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ یہ وہ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے نا کہ جب انسان کسی آزمائش میں ہو یا اس کو راستے نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر تو دل اس طرف منقلب ہو ہی جاتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت دعا میں رہے اور ہر وقت یہ سمجھے کہ خدا کے بغیر اور اس کا بندہ ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جناب مولانا، آپ اگر آداب دعا سے متعلق کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کہیے، لیکن آپ اپنے پچھلے جو آپ کی بات تھی اس میں ماہ مبارک رمضان اور دعا کا تعلق بتا رہے تھے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جہاں آیات کریمہ میں رمضان کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، وہاں دعا کا اس انداز سے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اجابت کا وعدہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں پکارنے والے کی پکار۔ تو آپ دیکھیں ماہ رمضان اور دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ ماہ رمضان میں پیغمبر اکرم نے اپنے اس مشہور و معروف خطبہ میں جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول نے شعبان المعظم میں ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور عظمت بیان فرمائی اس خطبہ میں۔ تو اس خطبہ میں بھی آپ دیکھیں کہ چند دفعہ دعا کا تذکرہ ہے۔ یعنی جہاں ماہ رمضان کا تذکرہ میں نے پہلے قرآن کی روشنی میں عرض کیا کہ ماہ رمضان اور دعا کا تعلق، ابھی دیکھیں کہ حدیث رسول کی روشنی میں ماہ رمضان اور دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ اس خطبہ میں پیغمبر اکرم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے،
कि अनफासुकुम फीह तस्बीह, कि तुम्हारा सांस लेना भी इस महीने में तस्बीह है। देखें, सांस तो मेरी मजबूरी है। सही बात। ये कितना करीम अल्लाह है कि मेरी मजबूरी पर भी मुझे सवाब व अजर अता कर रहा है। हालांकि सवाब व अजर मिलता है इंसान को उसके इख्तियारी अमल पर, सांस लेना तो मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरी मजबूरी है। और फिर उसी में है कि वनौमुकुम फीह इबादा, कि तुम्हारा सोना इस माह रमज़ान में भी इबादत है। व अमलुकुम फीह मकबूल, तुम्हारे अमाल इस महीने में कबूल है। और उसके बाद इरशाद फरमाया व दुआउकुम फीह मुस्तजाब, कि अगर तुम इस महीने में जो दुआ करोगे वो दुआ जो है वो मुस्तजाब होगी। और अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया कि ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानो, ऐ लोगो, अय्युहन्नास फस्अलुल्लाह रब्बकुम बिन्नियातिन सादिक़ा। यहाँ आदाब दुआ भी आ गए और माह रमज़ान और दुआ का ताल्लुक़ भी है इसमें, कि फरमाया इस महीने में अल्लाह ताला से मांगो, फस्अलुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से मांगो, बिन्नियातिन सादिक़ा, सिद्क़ नियत से, व क़ुलूबिन ताहिरा, पाकीज़ा दिलों से। यानी मांगना है माह रमज़ान में, दुआ करनी है माह रमज़ान में, लेकिन किस तरीके से? पहले अपनी नीयतों को सादिक़ करना है, नीयत सादिक़ा के साथ अपने दिलों को पाक करना है, क़ुलूब ताहिरा के साथ अल्लाह से मांगना है। और फिर आगे है इसी के अंदर के इस महीने में अल्लाह ताला ने बहिश्त के दरवाज़े मोमिनों के लिए खोल दिए। वाह। मुसलमानों के लिए, रोज़ादारों के लिए बहिश्त के दरवाज़े खुले हैं। और अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है दुआ करो, फस्अलुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से ये मांगो कि ये बहिश्त के दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा खुले रखे। और फरमाया जहन्नम के दरवाज़े इस महीने में रोज़ादारों के लिए बंद कर दिए गए हैं। और फरमाया मांगो अल्लाह ताला से, दुआ करो इस महीने में कि अल्लाह ताला ये जहन्नम के दरवाज़े जो इस महीने में रोज़ादारों के लिए अल्लाह ने बंद कर दिए हैं वो हमेशा ही तुम्हारे लिए बंद रखे। और फरमाया कि जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। वयुलब्बीहिम इज़ा नादौहु, जब वो अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला उनकी निदा पर लब्बैक कहता है। वयुअतीहिम इज़ा सालूहु, और जब वो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह उन्हें अता करता है। और इसी तरीके से और बहुत सारे रिवायात में माह रमज़ान में दुआ करने का हमें हुक्म दिया गया है। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए पूरे साल में, जैसे मौलाना हैदर अलवी साहब ने भी फरमाया कि पूरे साल में मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कामों में दुआएं करना मुस्तहब है, हमें दुआएं तालीम दी गई हैं। लेकिन माह रमज़ान में खुसूसियत के साथ बहुत ज़्यादा दुआएं नक़ल हुई हैं। दुआए मनक़ूला व मासूरा आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माह रमज़ान के अय्याम में, मसलन सहर, माह रमज़ान के सहरी के वक्त दुआ है, माह रमज़ान के इफ्तारी के वक्त दुआ है, माह रमज़ान की रातों के वक्त के लिए दुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ़ दुआएं हैं। और फिर उधर आप देखते हैं शब क़द्र है, ये भी दुआ की रात है। तो माह रमज़ान और दुआ का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है। और जैसे आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तो वैसे ही गारंटी दी हुई है कि दुआ मांगो और मैं कबूल करूँगा। जैसे अभी मौलाना हैदर अलवी साहब ने फरमाया था कि ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए कि हम खुलूस नीयत के साथ खुदा की बारगाह में हैं और वो दुआ रद्द हो गई है। वो हम इस पर भी बात करेंगे, बल्कि मैं जनाब मौलाना तारिक सिद्दीकी साहब से पूछूंगा और फिर वापस आएंगे अगर टाइम हुआ, वरना वक्फे के बाद तो हमारे पास टाइम होएगा। कि जो ऐसे लगता है कि बज़ाहिर के दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही, मगर होता ऐसा नहीं है। दुआ हर हाल में मुस्तजाब है, क्योंकि खुदा ने ख़ुद कहा है ना, और कुरान पाक में कहा है कि मुझसे मांगो और मैं दुआ कबूल करूँगा। तो ये तो गारंटी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दे दी। लेकिन वो बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है, ऐसा क्यों है? और फिर अगर वो कबूल नहीं हो रही तो उसके बदले हमें जो कुछ अता होता है वो फरमाइएगा। अभी साहब देखें, जिस तरह क़िबला अलवी साहब ने फरमा दिया तीन चीज़ों का, मैं एक चीज़ को और जिक्र करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जब इंसान रब्बुल आलमीन से किसी चीज़ की दुआ करता है तो शायद उसके लिए वो दुआ बेहतर नहीं होती। जो चीज़ मांग रहा है वो चीज़ उसके लिए बेहतर नहीं होती। जब वो चीज़ बेहतर नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में कुछ और उसको अच्छा अता फरमा देता है जो उसके लिए बेहतर होती है।
ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دعا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان رب کی دہلیز پہ آ کے رب سے مانگے اور اللہ عطا نہ فرمائے۔ یہ تو ایسے ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں، اور آپ آداب کا ذکر کر رہے تھے، جب ہم کسی کے پاس جائیں اور دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ جب جناب آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب رب العالمین نے زمین پر اتارا تو پہلا کلمہ کیا تھا؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات، سب سے پہلے جو چیز رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو سکھائی وہ دعا تھی۔ یعنی جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو سب سے پہلی چیز دعا تھی۔ تو دعا کی اہمیت اس چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا گھر بنایا۔ اب جب ایک نبی اور رسول کام کرتے ہیں تو وہ کام تو قبول ہوتا ہے، لیکن وہ جب کام مکمل کر چکے، رب کا گھر بنا لیا، تو پھر دعا کی، ہمیں صرف بتانے کے لیے، اس امت کو سبق دینے کے لیے اور آنے والی انسانیت کو سبق دینے کے لیے کہ سارے کام مکمل کرنے کے بعد پھر رب کی دہلیز پہ حاضر ہونا ہے کہ مالک ہماری جو کوشش تھی، ہم نے جو سعی کی ہے وہ تو بس کچھ بھی نہیں کی، ہم تو ایک عاجز بندے ہیں، مالک جو کچھ کیا تیری عطا سے کیا، لیکن مالک قبول فرما۔ اب انسان جو بھی عمل کرے، جتنے بڑے اعمال کرے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال کرے، اس کے بعد وہ لوٹ کر رب کی دہلیز پہ آ جائے کہ مالک بس میں تو نے کچھ نہیں کیا، میں تو ان سب چیزوں سے عاجز ہوں، مالک تو نے توفیق دی تھی میں نے کیا ہے، لیکن مالک قبول فرما۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وہ ان کا عمل تو قبول تھا، اب رب العالمین نے عمل تو قبول فرما لیا تھا، لیکن پھر بھی قبولیت کی دعا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا مجمع تھا اور ایک شخص بالکل کونے میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا۔ وہ دعا کے جملے کیا تھے عابدی صاحب؟ وہ دعا یہ کر رہا تھا کہ مالک میں تیری بارگاہ میں ہوں اور تیرے علاوہ میرا کوئی سننے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ میری التجا قبول فرمانے والا نہیں ہے۔ جب یہ جملے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنے تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جاؤ اس شخص کو بتاؤ کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا یہ کیسے دعا قبول ہو گئی ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ یہ جو عرض کر رہا ہے مالک تیرے علاوہ میرا سننے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی میری التجاؤں قبول فرمانے والا ہے، تو اللہ التجا قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ابھی دعا کی ابھی قبول ہو جائے، لیکن شاید دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن شاید اس کا جو اجر ہوتا ہے بعد میں دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ علوی صاحب نے اشارہ کیا جس طرف کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی دعا کی ابھی قبول ہو جائے، ابھی دعا قبول نہیں ہوتی، شاید اس کا اجر بعد میں دیا جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کا اجر رب العالمین آخرت میں رکھ دیتا ہے۔ لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آخرت میں جس کو انسان کو اجر دیا جائے گا تو وہ کہے گا مالک کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، میری ساری دعائیں وہاں قبول نہ ہوئی ہوتی، یہاں آ کے مجھے اجر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ابھی دعا کی اور ابھی قبول ہو جائے، وہ یعنی اس کی گریٹر مصلحت میں نہیں ہوتا انسان کی اپنی، اور اللہ اس دعا کو یا مؤخر کر دیتا ہے یا پھر آخرت میں اجر دیتا ہے۔ لیکن جناب مولانا حیدر علوی صاحب ایک اور جو اسلامی روایات میں بات پڑھتا ہوں، جناب مولانا محمد طارق صدیقی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، حضرت آدم کا ترک اولا اور پھر ان کا گڑ گڑانا، ان کا گریہ کرنا، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہی نے انہیں تعلیم دی۔ میں نے کئی تفاسیر میں یہ پڑھا اور بہت سی تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے تعلیم دی اور پنج تن پاک کا وسیلہ انہوں نے اختیار کیا، تو گویا محمد و آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ بھی وہ مستجاب وسیلہ ہے کہ ایون حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کو پسند فرمایا کہ اس وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں اور اللہ ان کا ترک اولا سے توبہ قبول فرمائے۔ تو ہم جو عاصی بندے ہیں، ہم جب محمد و آل محمد ایسی عظیم ہستیوں کے وسیلے سے اور ان کا نام لے کر پہنچیں گے خدا کی بارگاہ میں تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ دیکھیے نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث طیبہ ہے کہ جب تم دعا سے قبل مجھ پر درود بھیجتے ہو تو ملائکہ اس دعا کو عرش پر تشت میں لے جاتے ہیں، بے شک، لیکن وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔
جب تم اس دعا کے آخر میں مجھ پر درود بھیجتے ہو، مجھ پر، میری آل پر، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے خدا کی بارگاہ میں پہنچوانے کا۔ ویسے جب فتلقى آدم من ربہ کلمات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے جو کلمات القاء کیے، ایک تو دعا قبلہ صدیقی صاحب نے فرمایا، اس میں یہ تھا کہ نبی اور آل نبی پر 11 بار یا 10 بار درود شریف بھیجیں، اور اس کی برکت سے پروردگار عالم نے وہ جو کئی سالوں سے گڑ گڑا رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، وہ جو ہی واسطہ آتا گیا نبی آل نبی کا تو اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا، جس کی طرف آپ نے واضح اشارہ کیا تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود کا رواں رواں گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہو، تمہیں لگے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صحیح، جاؤک میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بھی استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول، یہ رسول بھی تمہارے لیے سفارش کریں، لواجد اللہ تواب الرحیم، تم ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور پھر رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ قبول ہوگی ہے، تمہارے معاف ہوگے گناہ، پھر تم پر رحم کیا جائے گا، تمہیں اتنا عطا کیا جائے گا جو پہلے تم سال ہا سال سے مانگتے رہے، تمہیں نہ مل سکا، لیکن جو ہی میرے محبوب کا وسیلہ اور سفارش درمیان میں آ جائے گی، قرآن حکیم میں واضح حکم ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو۔ اور تمام اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں میں جتنے بھی شجرے لکھے، جتنی بھی دعائیں لکھی، ان میں نبی اور آل نبی کا وسیلہ سب سے سر فہرست ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں جو اچھا فقیر آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ علوی صاحب دیں، قبلہ عابدی صاحب مجھے دیں، وہ کہتے ہیں اللہ کرے تیرا باپ سلامت رہے، اللہ کرے آپ کی ماں سلامت رہے، اللہ کرے بچے بیوی بچے، بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ خدا کے ہاں سب سے پسندیدہ گھرانہ نبی اور آل نبی کا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی فاطمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، رب بھی فرماتا ہے اب میرے محبوب کے دروازے پہ، میرے محبوب کی آل کے دروازے پہ آ گئے، میں نے کیسے خالی ہاتھ لوٹاؤں؟ تو وہ لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جس لمحے ہم ان ہستیوں کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ بیڑا پار کر دیتا ہے۔ جناب مولانا وقفے سے قبل ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، لیکن ایک سوال اور اس کا جواب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن جواب ظاہر ہے آپ نے مختصر اور جامع۔ ایک پہلو کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے، ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو فوراً اپنی احتیاج کی طرف اور ضرورت کی طرف، ظاہر ہے آدمی جس احتیاج کے لیے حاضر ہوتا ہے تو دھیان تو اس طرف ہوتا ہے کہ خود دعا ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز کہا گیا، یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، جلد ہوتی ہے دیر میں ہوتی ہے نہیں ہوتی، قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر ملے گا جو اللہ کا وعدہ ہے، اس سے قطع نظر خود یہ عبادت بلکہ عبادت کی روح ہے، مغز ہے، اس طرف ہمارا دھیان کم ہے، خود عبادت میں حاضر ہوتے ہیں ہم اس وقت۔ جی دیکھیں، جب ہم دعا کے بارے میں یہ تصور رکھیں گے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ الدعاء افضل العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا کا مغز، دعا کی روح ہے، دعا کی روح جان ہے، عبادت کی روح اور جان ہے دعا، یا جیسے کہا گیا کہ دعا بہترین عبادت ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو پھر جب بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے اس کی دعا، کیوں؟ انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، ایک غلام اپنے آقا سے جڑ جاتا ہے، ایک مملوک اپنے مالک سے جڑ جاتا ہے، اور اسی جڑ جانے عبادت قبول ہو گئی، اور یہ اسی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے دعا کے بارے میں، انسان کے ذہن میں فوری یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، وہ اپنے وعدہ کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایسی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ بیان کیجئے گا، پھر ہم نے نعت کی طرف جانا ہے۔ جی پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے، ارشاد قدرت ہوتا ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، بعض اوقات انسان برائی کی دعا کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے میں جو چیز مانگ رہا ہوں یہ میری مصلحت میں ہے یا نہیں، میرے فائدے میں ہے یا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ تو مصلحتوں سے آگاہ ہے، اور وہ جانتا ہے اس وقت اس بندے کو یہ چیز عطا کر دینا اس کی مصلحت میں نہیں ہے، تو دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اس
اس کو مؤخر کیا جائے، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کی جائے، تو اس وجہ سے ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات وہ عبادت ہے تو عبادت میں شریک ہو جاتا ہے، دوسری بات اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے کوئی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو بلکہ میں نے روایت پڑھی حدیث کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ یا اس کو وہ عطا کر دیتا ہے یا اس کے برابر کی کوئی برائی دور کر دیتا ہے، یہ ہم نے روایت میں یہ پڑھا۔ اب ہمیں وقفے کی جانب جانا ہے۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہونے کی بات ابھی قرآن کے حکم کے مطابق ہے، تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور نعت کا جو ہے وہ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کرنا۔ ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، نانا ہے نبی اپنا اور ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا اور ہم ہیں کربلا والے، بھیک کچھ عطا کرنا۔ خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، کہ آئیں یار کے در پہ جتنے ہیں خطا والے، آئیں یار کے در پہ جتنے ہیں خطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا۔ مال و زر کی کچھ نہیں ہمیں پرواہ، مال و زر کی الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ، جان بھی لٹاتے ہیں آدمی وفا والے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کو یاد دلائیں گے نیکی کی ٹوکری کی یہ کار خیر، یہ کاوش سچ ٹی وی کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی جو تمام تر مشکلات ہیں اس وقت ان کو ختم کرنے میں، ان کا سہارا بننے میں، ہیلپ آؤٹ کرنے میں ضرور آگے آئیں، کیونکہ ہم یہ نیکی کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ نیکی کے کام، نیکی کی کاوش، نیکی کی بارش اور نیکی کے تمام تر ایسی کوششیں رکنی نہیں چاہیے کہ
کہ جن سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، جن سے دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ آج ہم کسی کا بھلا کریں گے تو یقیناً کل جب ہم ضرورت مند ہوں گے، کل جب ہمیں کسی سہارے کی، کسی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو کوئی نہ کوئی ہمارا وسیلہ بھی ہوگا۔ جی عابدی صاحب، ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے؟ جی 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 بالکل، اور مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں اور دعا پہ بات ہو رہی تھی، تو بات یہاں پر ابھی ختم ہوئی تھی کہ دعا جو ہے وہ خود ایک عبادت ہے، اور وہ قبول ہو یا نہ ہو، اور وہ بھی ہماری نگاہ میں کہ قبول نہیں، ورنہ یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ تو دعا کا خود ایک عبادت ہونا، اور یہ جو کہا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی ایک تو عبادت کا مغز کہا گیا، روح کہا گیا، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا ایک اور اس کا پہلو ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے، اس وقت پوری دنیا جس کرونا وائرس کے خوف کا شکار ہے، اس خوف کے اندر بھی دعا کا حکم ہے کہ اللہ سے رجوع کریں۔ جب آپ کی تمام میڈیکل سائنسز یہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، تو ایک بارگاہ ایسی ہے جو کہتی ہے میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ تو دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا انفرادی جرم ہوتا ہے تو وہ انفرادی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے انفرادی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب قوم اجتماعی گناہوں کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر اجتماعی توبہ اور اجتماعی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ ایک صحابی رسول آئے اور بڑی ان کی جو ہے نا وہ چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آخرت کے خوف میں تھا اور ساری رات دعا کرتا رہا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے۔ اب بظاہر بندہ کہتا ہے جی آخرت کے لیے دعا کرنا، آخرت کی بہتری کے لیے یہ کون سا عمل ناپسند ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم یوں دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ آخرت فقط اچھی نہ ہو بلکہ دنیا کی بہتری بھی۔ تو آج دنیا جس پریشانی کا شکار ہے، امت مسلمہ اگر پوری طور پر پورے خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو انشاءاللہ اس پریشانی سے بھی، اگر بدر کے اندر اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا، اگر اسی طرح آپ دیکھیں تو خیبر میں، خندق میں، ہر جگہ حضور کی دعائیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ساری رات عبادت کے بعد جو دعائیں مانگا کرتی تھی وہ حسنین کریمین نے بھی دیکھی۔ کربلا کا کون سا لمحہ ہے جو دعا کے بنا مولا حسین نے گزارا ہو، حتیٰ کہ آخری شب بھی مناجات میں گزرتی ہے۔ تو یہ عمل ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مشکل آ جائے، جب خوف آ جائے، جب حد سے زیادہ، خود حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی بینائی کیسے واپس آ گئی، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ القاء کی الفاظ کہ میں اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین، میں نے اللہ سے محمد عربی کے واسطے سے، علی کے واسطے سے، سیدہ کائنات کے واسطے سے، حسنین کے واسطے سے مانگا، اللہ نے مجھے یوسف بھی ملا دیے اور اللہ نے مجھے بینائی بھی عطا ابھی ہم نے حضرت آدم کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، اور آپ نے ماشاءاللہ حضرت یعقوب کے حوالے سے بتایا۔ وہ ہستیاں ہیں جو ہر سطح پہ ہر جگہ موجود ہیں، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ہو، جب یہ پچھلی امتوں کے لیے دستگیری کرتی رہی ہیں تو اس امت مسلمہ کے لیے تو یہ شفا کی کنیاں ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیث جس کی روایت اور سند میں پنجتن پاک کے نام ہو، اگر آپ بطور تعویذ اگر کسی مریض کے گلے میں ڈال دیں سوائے موت کے اللہ ہر مرض کی شفا عطا کرتا ہے، تو یقیناً یہ شفا کی پڑیاں ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پنجتن پاک کے واسطے سے رجوع کریں۔ پروردگار عالم نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اپنی رحمتیں بھی ہماری طرف ضرور برسائے گا۔ اور یہ ماہ مقدس جو سمٹ رہا ہے، اب یہ جو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اس کا اگر آپ دیکھیں تو 21 سے آغاز ہوتا ہے اور وہ یوم علی ہے۔ پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے جہنم سے آزادی لینی ہے تو علی کے واسطے سے آ جاؤ، اگر جہنم سے آزادی لینی ہے تو علی کے جو ہے وہ بھائی محمد عربی کے واسطے سے آ جاؤ، حسن و حسین کے واسطے سے آ جاؤ۔ یہ اتنے مضبوط پلر، اتنے مضبوط واسطے ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر ان کے واسطے سے ہم رجوع کریں، بلکہ یہاں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا جو شجرہ ہے اس کے وہ الفاظ دہرا دوں
کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یہی وہ دروازہ ہے جس سے سارے صوفیاء نے ہمیشہ مانگا، آج ہمیں بھی اسی در سے خیرات مانگنی چاہیے۔ جناب مولانا لیاقت علی عوام صاحب کو دعاؤں کا جو قاعدہ، قرینہ، سلیقہ، دعا کرنے کا انداز، خدا کے حضور پیش ہونے کا طریقہ جو ہمیں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کی پاک آل نے بتایا، اس کا کچھ ذکر کیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جیسے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا، اور پھر صرف حکم ہی نہیں دیا، اللہ والوں نے جو دعائیں کی ہیں اللہ نے قرآن میں اس کو نقل فرمایا، یعنی ہمیں طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کس انداز سے دعا کرنی ہے۔ قرآنی دعائیں اہم ترین دعائیں ہیں، اور انسان اگر اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ قرآنی دعائیں ہیں۔ بالکل، دیکھیں میں صرف اشارہ کرتا ہوں، بہت زیادہ دعائیں ہیں اور ایک لمبی بحث ہے قرآنی دعاؤں کے بارے میں۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو، کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ کہ جب حضرت یونس نے تاریکی میں اپنے رب کو پکارا اور کہا ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو ذکر یونسیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ذکر یونسیہ، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ آپ اس سجدے میں پڑھیں، آپ اس کا ورد کریں۔ تو دیکھیں اس ذکر کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی مشکل حل کر دی۔ بالکل، کب پکارا حضرت یونس نے؟ جب تاریکی میں تھے۔ یعنی جو بھی انسان تاریکی میں گھر جائے، وہ جس قسم کی بھی تاریکی ہو، جس قسم کی بھی مشکلات ہوں، اگر وہ مشکلات میں گھر جائے تو اپنے رب کو پکارے گا، اور جب رب کو پکارے گا، رب کا وعدہ ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے فقط حضرت یونس کو نجات نہیں دی، مومنین آپ بھی اگر مجھے پکارو گے تو ہم تمہیں بھی نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں بھی نجات دوں گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی دعاؤں کو قرآن مجید میں آیات کی صورت میں نازل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے بھی اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اولیاء الہی نے رسول اکرم کی احادیث مبارکہ میں جو دعائیں بیان کی گئی ہیں، جن کو معصورہ دعائیں کہتے ہیں، منقولہ دعائیں کہتے ہیں، وہ دعائیں بھی بہترین ذخیرہ ہیں۔ اب یہ دعائیں اس کے اندر ہمیں جہاں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہاں ہمیں اور بہت سارے معارف سے بھی آشنا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک آپ کو مجموعہ اسی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بہترین دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفۃ الکاملۃ السجادیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ۔ کیا بات! اس کے اندر 54 دعائیں ہیں، اور پھر اس کے ملاقات بھی ہیں، مختلف حوالوں سے دعائیں، یعنی آپ نے صبح کے وقت کون سی دعا کرنی ہے، آپ نے کس طریقے سے پیغمبر اکرم پر درود بھیجنا ہے، چونکہ درود بھی خود ایک دعا ہے، اور بہترین دعا ہے، مختصر دعا، اور جن کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ امام شافعی نے کیا خوبصورت فرمایا کہ ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو ان پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو ان کی عظمت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں نے ہمیں دعا کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے جب دعا کرنی ہے تو دعا سے قبل بھی، دعا کے بعد بھی کیا کرنا ہے، پیغمبر اکرم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنا ہے۔ اچھا، آپ کی اس بات پہ کچھ شاید مولانا حیدر علی صاحب صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری پھر بات مکمل حضرت، ہاں پھر اس کے بعد آئیں گے آپ کے پاس، اور ٹائم ویسے کم ہے ہمارے۔ صحیفہ سجادیہ کا ذکر فرمایا ہے، جب
امام زین العابدین علیہ السلام پر تبلیغ کرنا مشکل ہو گئی تو انہوں نے دعا کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا اور ہتھیار بنایا، اور ان دعاؤں کے اندر سیرت رسول اکرم، شریعت، قرآنی تعلیمات ساری کعبے سے چمٹ کر وہ دعائیں کرتے، پچھلے سننے والے اس سے ہدایت لیتے۔ تو سلاح المومن، مومن کا یہ ہتھیار بھی ہے اور تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے۔ آغا صاحب ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہیں، آپ نے 1 منٹ میں بات مکمل کرنی ہے تاکہ 2 منٹ مولانا صاحب۔ یہ صحیفہ سجادیہ، اس کے اندر جو دعائیں ہیں مختلف مناسبتوں سے بیان کی گئی ہیں۔ مثلا مشکلات کے وقت آپ نے کون سی دعا کرنی ہے؟ ایک دعا نمبر 7 ہے جس کی علماء نے بہت تاکید بھی کی ہے کہ آج کی مشکلات کے حل کے لیے بھی اس دعا کو پڑھا جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک راوی خط لکھتا ہے کہ مولا میں مشکلات میں گھر گیا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ تو مولا سے کہتے ہیں کہ آپ اس انداز سے اللہ سے مانگو جس انداز سے اولیاء الہی نے اللہ سے سوال کیا ہے، اور امام علیہ السلام اسے کچھ کلمات تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، اور وہ راوی کہتا ہے کہ صبح کے وقت وہ کلمات مجھ تک پہنچتے ہیں، میں ان کلمات کے ذریعے سے جب اللہ کے ہاں حضور دعا کرتا ہوں تو دن کے وقت میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے نقل کیا ہے کہ وہ کلمات صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 ہے، اور بعض علماء نے اسی صحیفہ سجادیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زبور آل محمد، یہ انجیل آل بیت ہے۔ اور ایک آخری بات آغا صاحب ٹائم اب ختم ہو گیا نا، کیونکہ ان کے لیے پھر ٹائم نہیں بچے گا۔ ابن جوزی صاحب کہتے ہیں کہ اگر امام زین العابدین نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا۔ واہ واہ واہ، جی مولانا صاحب 2 منٹ میں آپ بات جو ہے وہ آج میں کہوں گا سب سے آخر میں آپ کو موقع ملا ہے، چاہے 2 منٹ ہی صحیح، اس پورے پروگرام کا خلاصہ بیان جی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی سطح سے میں ایک میسیج بھی لے جاؤں تاکہ ایک میسیج بھی ہو ہمارے ناظرین کے لیے بھی۔ اب دیکھیں رمضان شریف چونکہ پہلے حالت عافیت میں اب حالت وبا میں آیا ہے، تو اس ٹائم انسان کو چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب رب العالمین کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب پہلے عرض کیا گیا ہے کہ جب ہم تشریف لاتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ادب اور احترام کا خیال نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں ہم بیٹھے رب العالمین کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور بڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم دل و دماغ کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکیں گے نہیں، دعا نہیں مانگیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے، اس نے لباس پہنا ہوا تھا 10 درہم کا، لیکن 9 درہم تو حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ عبدی صاحب میں صرف میسیج دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لباس پہن کر رب کی دہلیز پہ آ کے دعا مانگتا ہے، اللہ دعا قبول نہیں فرماتا، حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا جائے کہ بلا عبدی صاحب 40 دن تک اس سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ساری خرابیاں یہی ہوتی ہے کہ ہم جائز طریقے سے نہیں کماتے۔ ہم چونکہ نہ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ حق اور نہ حق کی تمیز کرتے ہیں، جب ان چیزوں کی ہم تمیز نہیں کرتے تو پھر ہم رب کی دہلیز پہ آ کے دعا مانگتے بھی رہیں، پھر ہم دیکھیں ہم نے حاصل نہیں ہوگا بس، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکر گزار ہیں سارے علماء کے۔ میرا خیال ہے آج تو میرے پیغام کا بھی ٹائم نہیں ملا، تو چلیں میں پھر کل دے دوں گا۔ جی بالکل، ہم کل انشاءاللہ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش اب کریں گے ہم کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ اے شاہ دل زار پہ رحمت کی نظر ہو، اے شاہ دل زار پہ رحمت کی نظر ہو، سرکار گناہگار پہ رحمت کی نظر ہو، سرکار گناہوں سے برا حال ہے میرا، سرکار گناہگار پہ رحمت کی نظر ہو، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے
रश्काए गा मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे हाँ अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे आका अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे और ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे हाँ अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे हाँ अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे और रो